बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा मौजू जो है वो इंटरमीडिएट साले दोम का तीसरा सबक नवाब मोहसिन अल मुल्क। ये डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक इसके मुसन्नफ़ हैं और ये जो सबक है ये चंद हम असर से लिया गया है। सरमाया उर्दू की किताब का ये वो पेज है जिसमें जो पहला पेज है तीसरे सबक का नवाब मोहसिन मुल्क, जो आपके सिलेबस का हिस्सा है, ये आपके सामने है। इसमें मैं साथ साथ आपको तशरीह भी बताऊंगा, सियाक़ो सबाक़ भी बताऊंगा और चंद पैराग्राफ की तशरीह करेंगे जो सियाक़ो सबाक़ के लिहाज से अहम हैं। सियाक़ो सबाक़ का तरीक़ा आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ, सब बच्चों को मालूम है कि सियाक़ो सबाक़ कैसे करते हैं। कमज़ोर तलबा के लिए सियाक़ो सबाक़ जो है वो बता देता हूँ कि वो अजमाली सियाक़ो सबाक़ लिख लिया करें, लेकिन हर पैराग्राफ का अलहदा से सियाक़ो सबाक़ लिखना जो है वो ज़रूरी होता है, उसके नंबर अच्छे मिल जाते हैं। तो अभी मैं आपके सामने एक सियाक़ो सबाक़ आपके सामने रखता हूँ, आप देखिएगा। ये आप सब पैराग्राफ में लिख सकते हैं, मगर ये नंबर जो हैं इसके अच्छे नहीं आते। ये कमज़ोर तलबा के लिए जो हर पैराग्राफ की तशरीह है वो अलहदा भी करेंगे। ये आपके सामने सियाक़ो सबाक़ रखता हूँ, ज़रा इसको नोट कर लें, उसके बाद आगे चलते हैं जी। जो तलबा हर इबारत का अलग से सियाक़ो सबाक़ नहीं लिख सकते, वो सबक के हाजा में से दी गई किसी भी इबारत से कबल ये सियाक़ो सबाक़ तहरीर कर सकते हैं। तशरीह तलब इक़्तिबास उर्दू की दरसी किताब के सबक नवाब मोहसिन अल मुल्क से लिया गया है, जो कि मुसन्नफ़ की मशहूर ज़माना किताब चंद हम असर से मुंतखब किया गया है। सबक में मुसन्नफ़ तहरीक पाकिस्तान के एक मारूफ रहनुमा और मुस्लिम लीग के बानी मोहसिन अल मुल्क की ज़िंदगी के चंद अहम पहलुओं को नुमायाँ करके बयान करते हैं। वो बताते हैं कि नवाब साहब इंतहाई काबिल, मेहनती और कायदाना सलाहियतों से मामूर थे। तकरीर करने में उन्हें ख़ास मलका हासिल था। रसाले और अखबारात पढ़ना उनका पसंदीदा मशगला था। तशरीह तलब इक़्तिबास सबक के आगाज़ से लिया गया है, दरमियान से लिया गया है या इख्तिताम से लिया गया है। ये आप उस इक़्तिबास को पढ़ के अंदाज़ा लगा के वो आप अंदाज़े से बता सकते हैं। जो बच्चे पढ़ेंगे तो उसको पता होगा ये सबक आगाज़ से है, दरमियान से है या इख्तिताम से। ये लाइन ज़रूर लिखा करें। ये लाइन आप शुरू में भी लिख सकते हैं, बेहतर है कि आप शुरू में इसको लिख लें कि ये पैराग्राफ जो है सबक के आगाज़ से लिया गया है, दरमियान से लिया गया है या इख्तिताम से लिया गया है। उसके बाद बाकी जो है वो आप इसको जो है वो सियाक़ो सबाक़ इसका तहरीर करें। अब तशरीह की जानिब चलते हैं। दोबारा आपके सामने पैराग्राफ रखता हूँ, तशरीह आपने नोट करनी है, मैं तशरीह करूँगा और आप लोग नोट करेंगे। ये आपके सामने एक पैराग्राफ है, मैंने इसको हाईलाइट किया है। इसका हम सियाक़ो सबाक़ जो है वो भी देखेंगे और इसकी तशरीह भी देखेंगे। पैराग्राफ को देख लें। कुदरत ने नवाब मोहसिन मुल्क मरहूम को बहुत सी खूबियाँ अता की थी। देखिए यहाँ पर एक शख्स की खूबियों का जिक्र किया गया है। ये बात काबिल गौर है कि हमने अब इस शख्स की खूबियाँ बयान करनी हैं, लेकिन खूबियाँ उतनी बयान की जाएंगी जितनी इस किताब में मौजूद हैं या उनके जो सबक जिससे लिया गया है जिसमें ऐसी बातें अपने पास से ऐड नहीं कर देनी जो मौजूद ही ना हो। वजाहत, जहानत, खुशबयानी, फयाजी, कियासी, आम और मुमताज़ सिफ़ात थीं कि एक राह चलता भी चंद मिनट की बातचीत में मालूम कर लेता। खिताब या नाम अटकल से रख दिए जाते। मुसम्मा की खसूसियात का इसमें मुतलक लिहाज, मुसम्मा से मुराद जिस बंदे का जिक्र हो रहा है, नाम रखते वक़्त तो मुमकिन ही नहीं, अताई खिताब के वक्त भी इसका ख्याल नहीं किया जाता। लेकिन मोहसिन अल मुल्क का खिताब उनके लिए बहुत ही मौजू निकला। इनमें पारस पत्थर की खासियत थी। अब पारस पत्थर के बारे में कहा जाता है ऐसा पत्थर है जिस धात के साथ लगता है किसी मामूली धात के साथ भी तो उसको सोना बना देता है। तो कोई हो
کہیں کا ہو ان سے چھوا نہیں اور کندن کا ہوا نہیں۔ کندن خالص سونا۔ اگر کسی نے سلام بھی کر لیا تو ان پر اس کا بھی بار رہتا تھا جب تک اس کا معاوضہ نہ کر لیتے، انہیں چین نہ آتا تھا۔ تب سیاق و سباق کی جانب چلتے ہیں۔ اس کا سیاق و سباق جو ہے، چونکہ یہ پہلا پیراگراف ہے لہٰذا اس عبارت کا پہلی عبارت کہا جائے گا، اس کا سیاق نہیں ہوگا، اس کا صرف سباق لکھیں گے۔ سیاق و سباق اس لیے کہتے ہیں کہ جو پیراگراف جس کی تشریح کرنا ہوتی ہے اس سے پیچھے والا اور اس سے آگے والا، اس کو ہم سیاق و سباق میں ڈسکس کرتے ہیں، مگر یہ پہلا پیراگراف ہے لہٰذا یہ پہلی عبارت کی وجہ سے لکھیں گے کہ عبارت سبق کی پہلی عبارت ہے لہٰذا اس کا سیاق نہیں ہوگا، تو سباق کے اندر مصنف لکھتے ہیں، تو وہ سباق کے اندر وہ پیراگراف ہم کریں گے جی۔ اب میں آپ کے سامنے سیاق و سباق اس کا رکھتا ہوں، وہ نوٹ کیجئے گا جی۔ یہ پیراگراف سیاق و سباق ہے جی۔ دیکھیے، تشریح طلب عبارت سبق کی پہلی عبارت ہے اس لیے اس کا سیاق نہیں ہے۔ تشریح طلب عبارت کے بعد مصنف کہتے ہیں نواب محسن ملک کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا، دیگر لوگوں کے برعکس ان کا خطاب ان پر خوب جچتا تھا کیونکہ ان میں پارس پتھر کی سی خصوصیت تھی، یعنی جس کے ساتھ بھی وہ لگتے تھے اس کو قیمتی بنا دیتے تھے۔ وہ سیاسی مصلحتوں کے پیش نظر لوگوں کو راہ سے ہٹانے کا فن جانتے تھے۔ نواب صاحب نے حیدرآباد کے لیے نمایاں کام کیے اور بہت نام کمایا۔ ان کی رخصت کے وقت ہزاروں لوگ زاروں کتار رو رہے تھے، یعنی آنسوں سے رو رہے تھے۔ ان کا انداز گفتگو بہت عمدہ تھا، اس لیے اپنی باتوں سے لوگوں کو مسحور کر لیتے تھے۔ مردم شناسی میں کمال رکھتے تھے، دوسروں سے کام لینے کا بھی خوب ڈھنگ آتا تھا۔ سر سید کی وفات کے بعد انہوں نے ان کے مشن کو آگے بڑھایا۔ اب اس کی تشریح جو ہے وہ آپ لوگ نوٹ کیجئے گا، میں بولوں گا آپ پوائنٹس نوٹ کر لیجئے گا۔ پیراگراف آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور تشریح شروع کرتے ہیں جی۔ تشریح کی جانب سب بچے دھیان سے سن لیں۔ مولوی عبدالحق اردو ادب کا بہت بڑا نام، ماہر لسانیات ہیں، محقق ہیں، نقاد ہیں، اور اردو کے بہت بڑا نام ہے۔ اردو کو جدت دی، اردو کو ترقی دی، اور اردو کے عناصر خمسہ میں سے بھی ان کا ذکر، ان کا نام ہے۔ اردو زبان کے لیے انہوں نے گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ تشریح طلب عبارت میں مصنف بتاتے ہیں کہ نواب محسن ملک جن کا اصل نام نواب سید مہدی علی خان تھا، یہ ان کا اصل نام ہے، انہیں اللہ تعالیٰ نے بہت سی صفات اور خوبیاں دی تھیں، نوازا تھا۔ بڑے وجیح، پروقار، دلکش شخصیت کے مالک تھے۔ شکل و صورت سے روب داب جھلکتا تھا۔ اعلیٰ ذہانت کے مالک تھے، بہت بڑی شخصیت تھے، بڑی اچھی اور خوبصورت گفتگو کرتے تھے۔ یہ سب میں خوبیاں نہیں ہوتی، انہیں کمال حاصل تھا۔ نواب محسن ملک بڑے فیاض اور سخی تھے، یہ خداداد صلاحیتیں ان میں موجود تھیں جن سے ہر کوئی واقف تھا۔ نہ صرف قریبی دوست، احباب، رشتہ دار اور رفقا، بلکہ ایک عام آدمی، ناواقف آدمی جس کے راستے میں سے گزرتے ہوئے اتفاقاً ان سے ملاقات ہو گئی، وہ بھی ان کی خوبیوں سے واقف ہو جاتا تھا۔ چند لمحوں کی گفتگو سے ان کی صفات کا ہمیشہ کے لیے معترف رہتا۔ ان کی گفتگو سے ان کے اخلاق، ان کی خوبیاں جو تھیں وہ جھلکتی تھیں، وہ ان کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہتا تھا۔ ادھر افلاطون کا ایک قول ہے کہ انسان کا فخر اس میں ہے کہ فخر نہ کرے اور باوجود بڑا ہونے کے خود کو کمتر سمجھے۔ بہت بڑی بات ہے، ہمارے ہاں تو ایسی بات پائی نہیں جاتی، ہمارے ہاں تو کوئی خوبی
ہوتی نہیں ہے، کوئی مقام ہوتا نہیں ہے، ہم اپنے کو بہت بڑا انسان سمجھ لیتے ہیں، لیکن جو واقعی بڑے انسان ہوتے ہیں وہ اپنے کسی بات پر فخر نہیں کرتے۔ عام طور پر یہ مشاہدہ ہے کہ بچوں کے نام اندازے سے رکھ دیے جاتے تھے، والدین اپنے اور رشتہ دار احباب کے تجویز کردہ معروف ناموں میں سے کسی کا نام منتخب کر لیتے۔ انتخاب کرتے وقت نام کی معنوی خوبیوں میں ہرگز غور و خوض نہیں کیا جاتا تھا۔ جس نام پر ذہن اور دل مطمئن ہو جاتا رکھ لیتے، نہ ہی اس بات کی توقع تھی کہ بچے کا جو نام رکھا گیا ہے اس نام کی صفات اس میں ہیں کہ نہیں ہیں، نہ ہی والدین نام کی معنوی خوبیوں کے تقاضے پورے کرنے کے لیے کوشش کرتے، جبکہ والدین بھی اس حقیقت سے ناواقف ہوتے کہ ان کا بچہ بڑا ہو کر نام کی خوبیوں کے مطابق کارنامے سر انجام دے گا۔ اکثر اوقات حکومت کی طرف سے بھی یہی صورتحال سامنے آتی ہے۔ جب کسی شخص کو سرکاری خطاب عطا کیا جاتا ہے تو اس بات کا قطعاً خیال نہیں کیا جاتا کہ خطاب کے معنوی خوبیاں اس شخص کے کردار اور شخصیت میں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی۔ حالانکہ حکومت کو چاہیے کہ وہ تحقیق کرے کہ جس شخص کو وہ خطاب عطا کر رہی ہے اس کے مطابق اس کے کارنامے، خدمات اور شخصیت اس میں موجود ہے یا نہیں ہے۔ عام طور پر یہ بات دیکھنے میں آئی ہے، حکومت اس شخص کو خطاب عطا کرتی ہے جو غلط کاموں کی تکمیل میں معاونت کرے، خوشامد جی حضوریوں میں پیش رہے، لیکن محسن ملک کی ذاتی لیاقت اور خوبیاں بے لوث ملی اور قومی خدمات کے پیش نظر ان کا خطاب محسن ملک بے حد مناسب اور موزوں ثابت ہوا۔ ان کا خطاب واقعی ان کے حسب حال تھا، کیونکہ انہوں نے ملک اور قوم کے لیے بے لوث خدمات سر انجام دیں اور ملک اور قوم کے بڑے معاون مددگار ثابت ہوئے۔ انہوں نے اپنی ملی اور قومی خدمات سر انجام دے کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ واقعی محسن ملک یعنی ملک کے محسن اور خیر خواہ ہیں۔ مولوی عبدالحق نے محسن ملک کو بہت اچھا نام دیا کہ وہ پارس پتھر سے ان کو تشبیہ دی۔ کہا جاتا ہے اس پتھر میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ اگر یہ معمولی دھاتوں کو چھو جائے تو وہ خالص سونا بن جاتی ہیں۔ اس لحاظ سے محسن ملک بہت خوش قسمت تھے کہ ان میں پارس پتھر کی سی خاصیت تھی۔ ایک بار بھی جو ملاقات کر لیتا وہ خالص سونے کے مانند بن جاتا، قیمتی بن جاتا، جس میں ذرا بھر بھی ملاوٹ اور کھوٹ نہیں تھی۔ محسن ملک کے حسن عمل اور اچھے اخلاق کی وجہ سے لوگ اپنی ذات میں بہتر تبدیلی محسوس کرتے۔ یہ محسن ملک کی سیرت اور کردار کا خوبصورت پہلو تھا۔ یہ محسن ملک کی جتنی خوبیاں بیان کی گئی ہیں وہ ان میں واقعی موجود تھیں۔ اگر ایک چھوٹی سی بات ہے سلام کرنے والی، اگر کسی کو سلام کرتے یا ان کو کوئی سلام کرتا تو وہ سمجھتے کہ مجھ پر اب اس کا بوجھ ہے، قرض ہے، جب تک میں اس کو سلام کا بدلہ سلام نہ دے دوں، سلامتی نہ کر دوں، امن میں نہ لے آؤں، اس کی کوئی مدد نہ کر دوں، اس پر کوئی احسان نہ کروں۔ لیکن وہ احسان جتلاتے نہیں تھے، وہ ایک کام کو کرنے کے لیے کوشاں رہتے، ان کو دشمن بھی کبھی نہیں یہاں تک کہ وہ دشمنوں سے بھی اچھا سلوک کرتے تھے۔ وہ ہر بات کو مصلحت کے تحت حل کر دیا کرتے تھے۔ بہت سی خوبیاں ان کے اندر موجود تھیں۔ اب نیکسٹ پیراگراف کی جانب چلتے ہیں اور اس کی تشریح کرتے ہیں۔ جی طلباء، ایک اور پیراگراف دیکھیے۔ وہ جوہر کابل تھے مگر موقع کی طاق میں تھے۔ حیدرآباد میں ان کی سیاست دانی، تدبر، انتظامی قابلیت کے جوہر کھلے۔ ان کا ذہن ایسا رسا کہ ان کی طبیعت ایسی حاضر، ان کے اوسان ایسے بجا اور معاملات اور واقعات پر ایسا عبور تھا کہ بڑے بڑے پیچیدہ معاملات کو باتوں باتوں میں سلجھا دیتے تھے۔ وہ اگر ٹرکی یا کسی اور سلطنت کے فارن منسٹر ہوتے
تو یقیناً دنیا میں بڑا نام پیدا کرتے، بڑے بڑے مدبر ان کا لوہم مان گئے تھے۔ تو یہ بڑا اہم پیراگراف ہے، اس کے سیاق و سباق دیکھتے ہیں، پھر تشریح کی جانب چلتے ہیں۔ جی یہ سیاق و سباق دیکھیے، تشریح طلب عبارت سبق کے تقریباً شروع سے ہی لی گئی ہے۔ تقریباً اس لیے کہا ہے کیونکہ یہ پہلے صفحے کے اوپر ہی یہ تقریباً دوسرا پیراگراف بنتا ہے، پہلے صفحے میں یہ تقریباً شروع سے لی گئی ہے۔ تشریح طلب عبارت سے پہلے مصنف بتاتے ہیں کہ نواب محسن ملک کو قدرت نے بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا۔ ان میں پارس پتھر کی سی صلاحیت تھی، وہ سیاسی مصلحتوں کے پیش نظر لوگوں کو راہ سے ہٹانے کا فن جانتے تھے۔ اس کے بعد تشریح طلب عبارت کے بعد مصنف بتاتے ہیں کہ ان کی قابلیت کے جوہر حیدرآباد میں کھلے۔ حیدرآباد میں جس قدر مقبولیت ان کو نصیب ہوئی اتنی کسی اور کو نہیں ملی۔ ان کی روانگی کے وقت لوگوں کا مجمع لگا ہوا تھا، علم سے ان کو خاص لگاؤ تھا۔ اردو اور فارسی کی کتب پڑھتے اور انگریزی کی کتب کا ترجمہ کروا کر پڑھتے، کیونکہ انگریزی نہیں جانتے تھے لیکن اس کا ترجمہ کروا کر پڑھ لیا کرتے۔ وہ لوگوں کو پرکھنے میں مہارت رکھتے تھے۔ بہت بڑی خوبی ہوتی ہے کہ بندہ کسی انسان کو دیکھ کر اندازہ لگا لے۔ ہر شخص کو ان کی لیاقت کے مطابق کام دیتے تھے، ان کی قابلیت دیکھ کر، یعنی جو بندہ کو کام کر ہی نہیں سکتا اس کو نہیں کہہ سکتے، ہاں بندے کو دیکھ کر اس کی لیاقت قابلیت کے حساب سے کام دیتے تھے۔ اردو کی مخالفت کے سلسلے میں ہنگامہ آرائی ہوئی تو انہوں نے لوگوں کو اپنی تقریروں سے قائل کیا۔ سر سید جس کام کی داغ بیل ڈال گئے انہوں نے اس کو آگے بڑھایا اور آسان طریقے سے یہ فرض ادا کیا۔ اب دوبارہ پیراگراف کی جانب چلتے ہیں اور تشریح کرتے ہیں جو آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ جی تشریح طلب عبارت میں مصنف کہتے ہیں، اس طرح آپ نے شروع کرنا ہوتا ہے، ہر دفعہ بتاتا ہوں کہ محسن ملک جوہر قابل تھے، بہت قابل انسان تھے، ان میں لیاقت اور قابلیت کا جوہر موجود تھا، مگر وہ اس کے اظہار کے لیے مناسب موقع کی تلاش میں رہتے۔ ان میں خودآداد صلاحیتیں موجود تھیں۔ خودآداد صلاحیتوں کا مزاج ہوتا ہے جب تک انہیں استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ میرے رب نے ہمارے ہر انسان کے اندر دماغ میں بہت سی خوبیاں، ہر انسان میں بہت سی خوبیاں ہیں اور بہت سی صلاحیتیں رکھی ہیں، لیکن جب تک اس کو استعمال نہ کیا جائے، ان میں خودآداد صلاحیتیں موجود تھیں اور خودآداد صلاحیتوں کا مزاج ہوتا ہے جب تک انہیں استعمال نہ کیا جائے یہ بے فائدہ ہوتی ہیں، اگر انہیں استعمال کیا جائے تو یہ سنورتی، نکھرتی اور پروان چڑھتی ہیں، دوسروں کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ نواب محسن ملک میں قدرت کی ودیعت کردہ انتظامی صلاحیتیں تھیں۔ یہ تمام صلاحیتیں مخصوص لوگوں کو قدرت کی جانب سے عطا ہوتی ہیں۔ انہیں خودآداد صلاحیتوں کے اظہار کا موقع حیدرآباد میں سیاستدانی کے دوران ملا۔ ان کی سیاسی بصیرت، دور اندیشی اور انتظامی صلاحیتوں کے ذریعے حیدرآباد میں ان کی قابلیت لوگوں میں واضح تھی۔ خاص شعبہ زندگی میں ان کو خاص مہارت حاصل تھی، اس بنا پر وہ ایک ماہر سیاستدان اور منتظم تھے، یعنی انتظامی امور کو بھی بڑے اچھے طریقے سے وہ سر انجام دیتے تھے۔ ادھر ایک مجھے مشہور کسی فلاسفر کا قول یاد آ گیا ہے کہ ماہر وہ شخص ہوتا ہے جو کم سے کم کے متعلق زیادہ سے زیادہ جانتا ہو، وہ ماہر ہوتا ہے۔ تو عام طور پر بڑے عہدوں پر پہنچ کر لوگوں کا مزاج بدل جاتا ہے، ان کی طبیعت میں نفاست، نزاکت آ جاتی ہے۔ یہ لوگ ہر کام میں اپنے آرام سکون کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، مگر نواب محسن ملک کا مزاج قدرے مختلف ہوتا تھا۔ ان کا ذہن ہر وقت خوش رہتا، حشاش بشاش رہتا، طبیعت نکھرتی رہتی، حاضر دماغی
ان کی بہترین خوبیوں میں سے تھی۔ وہ فوراً بات کی تہہ تک پہنچ جاتے، واقعات اور معاملات کی باریکیوں کو جان لیتے۔ باریک بینی کا نتیجہ یہ تھا کہ تجربے کے لیے زندگی کے میدان میں سخت تگ و دو ضروری ہوتی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان مبارک ادھر مجھے ایک یاد آ گیا کہ ہوشیاری اس چیز کا نام ہے کہ انسان اپنے تجربے کو محفوظ رکھے، پھر اس کے مطابق کام کرے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ہوشیاری سے لوگوں کو ہر چیز بیان کر دیں اور بعد میں آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز نہ آئے، موقع کے تلاش میں نہ رہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچائیں اپنے تجربوں سے۔ لوگ آپ کے تجربوں سے استفادہ حاصل کریں، آپ اپنے تجربے کو محفوظ رکھیں، مگر اس کے مطابق کام کریں۔ جب موقع ملے اس کو لوگوں کو افادیت پہنچانے کا، تو پھر اس کو لوگوں کے سامنے رکھیں۔ اب آگے حیدرآباد کی بات کرتے ہیں کہ حیدرآباد میں سیاست کے دوران ان کی شخصیت کی بہت سی خوبیاں دنیا کے سامنے نمایاں تھیں۔ جس طرح بھی ذکر آیا ہے نا کہ اگر وہ ٹرکی کے یا کسی سلطنت کے فارم منسٹر ہوتے، تو حیدرآباد میں سیاست کے دوران خوبیاں ان کے جو تھی وہ لوگوں کے سامنے آئیں۔ حیدرآباد دکن کے حکمرانوں کا یہ وصف ہوتا تھا کہ وہ بہترین انتظامی خوبیوں کے حامل افراد کو تلاش کر کے ان کو اعلیٰ عہدوں پر فائز کرتے۔ تو مسلم ملک کا انتخاب ان کے لیے اعلیٰ ذوق کا ترجمان ہے کہ مسلم ملک کی کاوشوں سے یہ ریاست انتظامی امور کے حوالے سے برصغیر کی بہترین ریاست بن گئی۔ ریاستی امور میں معاملہ فہمی فنی مہارت کا کام ہے، اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ کسی ناگہانی نقصان یا کسی مصیبت کے وقت اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں۔ بڑے بڑے افسروں میں یہ قدر مشترک ہوتی ہے، مگر ایسی صورت میں بھی ان کے حواس قائم رہتے، بڑے بڑے پیچیدہ مسائل کو، بڑے بڑے مشکل معاملات کو باتوں میں آسانی سے ایسے حل کر دیتے کہ مصیبت میں کسی انسان کا طرز عمل اس کی لیاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ ان میں بین الاقوامی یعنی جو ہے وہ سیاست کی سطح کے جوہر موجود تھے۔ اب جو آخری لائن ہے کہ اگر وہ کسی ترکی یا کسی اور ریاست کے فارن منسٹر ہوتے، وزیر خارجہ ہوتے، تو اپنی خوبیوں کی بنا پر بین الاقوامی شہرت کے مالک ہوتے اور دنیا میں اپنا نام پیدا کرتے۔ بڑے بڑے اہل بصیرت اور دور اندیش ان کی صلاحیتوں کو مان گئے ہیں، ان کی خوبیوں کا تذکرہ کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ واقعی یہ کوئی شخص ہے جو اتنی بڑی خوبیوں کا مالک ہے۔ اب ایک اور پیراگراف، اس میں اہم پیراگراف دیکھتے ہیں اور پھر اس کا سیاق و سباق اور تشریح کرتے ہیں۔ جی یہ ایک اور پیراگراف دیکھیے گا۔ حیدرآباد میں بڑے بڑے لوگ آئے اور گئے، لیکن اب تک کسی کو وہ مقبولیت اور ہر دل عزیزی حاصل نہیں ہوئی جو نواب محسن الملک کو ہوئی۔ ہمارے ملک میں خوش آمدیوں کی کوئی کمی نہیں، وہ ہر بڑے اور صاحب اقتدار آدمی پر اس طرح ٹوٹ کر گرتے ہیں جیسے شہد پر مکھیاں، لیکن سچ اور جھوٹ کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب وہ بڑا آدمی اپنے اقتدار یا منصب سے محروم ہو جاتا ہے۔ نواب محسن ملک کی رخصت کے وقت حیدرآباد میں کوہرام مچ گیا تھا۔ ہزارہا آدمی کا ٹھٹھ اسٹیشن کے باہر اور اندر لگا ہوا تھا۔ سینکڑوں آدمی جن میں امیر، غریب، بیوائیں اور یتیم سبھی تھے، زارو قطار رو رہے تھے۔ وہ کیا چیز تھی جس سے چھوٹے بڑے سب کا دل مو لیا تھا۔ تو اب اس کا سیاق و سباق دیکھیے۔ سیاق و سباق: تشریح طلب عبارت سے پہلے مصنف بتاتے ہیں کہ نواب محسن ملک کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا۔ دیگر لوگوں کے برعکس ان کا خطاب ان پر خوب جچتا تھا، کیونکہ ان میں پارس پتھر کی سی خصوصیت تھی۔ وہ سیاسی مصلحتوں کے پیش نظر لوگوں کو راہ سے ہٹانے کا فن جانتے تھے۔ نواب صاحب سے حیدرآباد کے لیے نمایاں کام انہوں نے کیے، اور
مطلب بہت سے ریاست کے نظم و نسق کو انہوں نے چند چیزوں کے اندر وہ حل کر دیا، اور اگر وہ ریاست کا بجٹ نواب صاحب نے ترتیب دیا تھا مصر کے بجٹ کے نمونے پر تھا، وہاں انگریزی نگرانی کے بعد پہلی بار تیار ہوا۔ تشریح طلب عبارت کے بعد مصنف بتاتے ہیں کہ اپنے دور کے دیگر لوگوں کی طرح نواب صاحب مذہبی رجحان رکھتے تھے۔ ان کی ایک ہی تصنیف تھی جو خالصاً مذہبی تھی۔ ان کا انداز گفتگو بہت عمدہ اور مسحور کن تھا، مردم شناسی میں کمال رکھتے تھے، دوسروں سے کام لینے کا بھی خوب ڈھنگ آتا تھا۔ سر سید کے وفات کے بعد انہوں نے ان کے مشن کو آگے بڑھایا۔ اب تشریح میں دیکھیے جی، دھیان سے سنیے۔ مولوی عبدالحق بتاتے ہیں، مصنف کا ذکر ہے کہ نواب صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی خوبیاں عطا کر رکھی تھیں، مگر ان کے جوہر حیدرآباد میں سب کے سامنے نمایاں ہوئے۔ حیدرآباد ہندوستان کی مسلم ریاست کا نام ہے، جس میں غالباً 6000 جو ہے وہ مدارس کی تعداد ہے، جس میں 65,000 جو ہیں وہ استاد محترم تھے، جو درس و تدریس کا کام بخوبی سر انجام دے رہے تھے، علم اور حکمت کی شمع روشن کر رہے تھے۔ حیدرآباد کے جو حکمران تھے مسلمان تھے، اور علم و ادب سے بے حد ان کو شغف تھا۔ پورے برصغیر سے اعلیٰ ذہانتوں کے مالک افسران اور ماہرین کو بھاری تنخواہوں اور وظائف پر حیدرآباد میں تعینات کیا جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ ریاست تعلیم اور دیگر شعبوں میں دوسری ریاستوں پر سبقت رکھتی تھی۔ تو نواب محسن ملک کی صلاحیتوں کا چرچا ہوا تو حیدرآباد کے نظام نے انہیں بھی حیدرآباد میں ملازمت کی دعوت دی، جہاں انہیں قدرت کی طرف سے عطا کردہ خوبیوں کے اظہار کا بھرپور موقع ملا۔ ان کی سیاسی بصیرت، دور اندیشی، انتظامی صلاحیتوں کی بدولت حیدرآباد میں ان کی قابلیت لوگوں پر واضح ہوئی۔ چنانچہ مصنف کہتے ہیں، حیدرآباد دکن میں پورے برصغیر سے مختلف ادوار میں بڑے بڑے ماہر اور قابل لوگ اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے۔ اپنی ملازمتوں سے سبکدوش ہو کر وہ اپنے اپنے شہروں کی طرف روانہ ہوئے، مگر جو مقبولیت، پذیرائی، شہرت، عزت نواب محسن ملک کو نصیب ہوئی، کسی اور کو نہیں ملی۔ نواب صاحب اپنے افسروں، اپنے ماتحتوں اور عوام میں یکساں مقبول تھے۔ برصغیر کے لوگوں کا ہمیشہ سے مزاج تھا کہ یہاں خوشامدی بہت تھی، چاپلوس، اپنا مطلب پرست لوگ۔ حیدرآباد میں بھی خوشامدیوں کی کمی نہ تھی۔ خوشامدیوں کی یہ مکارانہ چال ہوتی ہے کہ وہ اپنا مطلب نکالنے کے لیے ہر صاحب اقتدار کی جھوٹی تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں، اور اپنا کام نکلوانے کے لیے اعلیٰ عہدے پر فائز افسروں کی بیجا خوشامد کرتے ہیں، ان کو تحفے دیتے ہیں، اور عہدہ ختم ہونے کے بعد علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ خوشامدی صاحب اقتدار کو اپنی وفاداریوں اور اپنی جانثاری کا یقین دلاتے ہیں، اپنی خوشامد سے ان کا قرب حاصل کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ دراصل یہ لوگ چڑھتے سورج کے پجاری ہوتے ہیں، لیکن جو ہی ان کے اقتدار کا سورج غروب ہوتا ہے، یہ ان سے بے وفائی کرتے ہیں جن کا نہ نمک کھایا تھا۔ تو یہاں پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بڑا مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایسے دوست سے بچو جو تمہاری خوشحالی کا دوست ہو اور آڑے وقت میں تمہارا کام نہ آئے، یہ دوست نہیں ہوتا۔ چنانچہ مسند اقتدار پر بیٹھنے والے کی آزمائش صحیح معنوں میں اس وقت ہوتی ہے جب وہ مسند اقتدار سے الگ ہو جاتا ہے یا کسی وجہ سے الگ کر دیا جاتا ہے، تب لوگوں کے اصل چہرہ وہ سامنے آ جاتا ہے۔ تو
نواب صاحب کو اللہ نے خوبی دی تھی کہ نواب محسن ملک کے بارے میں ایسا معاملہ نہ تھا۔ نواب صاحب صحیح معنوں میں سبھی میں مقبول تھے، ہر دل عزیز تھے، اور کیونکہ وہ سب سے یکساں سلوک کرتے تھے، اس کا نظارہ اس وقت لوگوں کو دیکھنے کو ملا جب محسن ملک اپنی ملازمت سے سبکدوش ہو کر حیدرآباد سے رخصت ہوئے تو اسٹیشن کے باہر اور اندر رخصت کرنے والوں میں امیر، غریب، عام لوگ، بچے، بوڑھے سب موجود تھے، جو زار و قطار رو رہے تھے۔ اپنے مخلص اور ہمدرد غم خوار محسن آج ہم سے جدا ہو رہے ہیں۔ تو یہ ہوتی ہے سچی محبت۔ اب ایک اہم اور پیراگراف دیکھتے ہیں جس کا سیاق و سباق اور تشریح کریں گے۔ یہ ایک اور پیراگراف، چھوٹا سا پیراگراف ہے۔ تقریر کے وقت منہ سے پھول جھڑتے تھے، آواز میں شیرینی اور دلکشی تھی۔ اکثر لوگ جو ان سے ملنے یا کسی معاملے میں گفتگو کرنے آتے تو ان کی ذہانت اور لیاقت کے قائل ہو جاتے۔ ان کی خوش بیانی ایسی تھی کہ اکثر اوقات مخالف بھی مان جاتے تھے۔ دکن میں رہتے تھے، بعض امراض کی وجہ سے بھی وہ شدید موسم کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ایسے زمانے میں وہ بمبئی چلے گئے۔ پیراگراف تو آگے بھی ہے لیکن مجھے یہ اہم لگا ہے، میں نے اتنا ہی آپ کے سامنے ہائی لائٹ کیا ہے۔ اب اس کا سیاق و سباق وہی ہوگا جو پیچھے والا ہے، تقریباً سیم ہے۔ تشریح کی جانب چلتے ہیں۔ اب آپ تشریح دیکھیے گا کہ اس کی تشریح ہے جس طرح میں کرتا ہوں کہ مصنف بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نواب محسن ملک کو بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا، دیگر لوگوں کے برعکس ان کا خطاب ان پر خوب جچتا۔ یعنی تقریر کے وقت منہ سے پھول جھڑتے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے منہ سے پھول نکلنا شروع ہو جاتے تھے، بلکہ ان کا انداز گفتگو اتنا خوبصورت اور اتنا اعلیٰ تھا کہ وہ بات کرتے تھے یوں لگتا تھا جیسے منہ سے پھول نکل رہے ہیں۔ آواز میں ایسی شیرینی مٹھاس تھی اور دلکشی، دل کو موہ لینے والی، جو اپنی طرف کھینچ لیا کرتی تھی۔ ان کے اندر بالکل صحیح کہا تھا کہ پارس پتھر کی خوبیاں موجود تھیں۔ وہ ہر معاملے کو بڑے اچھے طریقے سے حل کر لیا کرتے تھے۔ چند لمحوں کی گفتگو سے ان کے اخلاق اور دیگر خوبیوں کا لوگ ان کے گرویدہ ہو جاتے۔ اسی طرح ان کا تقریر کرنے کا انداز بھی بڑا ہی مؤثر ہوتا۔ خطابت کے تمام رموز سے بخوبی آگاہ تھے، اپنی تقریر سے لوگوں پر سحر کر دیا کرتے۔ تقریر کرتے وقت گویا منہ سے پھول جھڑتے، ان کی تقریر کے لہجے سے خلوص چلکتا، دل سے سننے والے متاثر ہوتے، اور ان کی آواز میں مٹھاس اور دلکشی سے مراد گفتگو میں کوئی تصنع اور بناوٹ نہ تھی، کوئی مصنوعی پن نہیں تھا، بلکہ گفتگو میں تاثیر ہوتی۔ وہ گفتگو وقتی نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ کے لیے، وہ فطرت کے مطابق باتیں کرتے، دلوں کو متاثر ہو جاتے، دل اس سے متاثر ہو جاتے، ان کی باتیں دیر پا اور مؤثر ہوتی۔ مصنف مزید بتاتے ہیں کہ محسن ملک کو اللہ تعالیٰ نے بات کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا کیا تھا۔ گاڈ گفٹڈ چیزیں ہوتی ہیں نا اللہ کی طرف سے۔ اکثر لوگ جو ان سے ملنے آتے، ان کے اخلاق اور ان کے خلوص کے وہ قائل ہو جاتے۔ بعض دفعہ ہم سے کوئی بندہ ملتا ہے نا، وہ بڑی تھوڑی دیر کے لیے ہم سے ملتا ہے، مگر ہمارا دل کرتا ہے ہم اس انسان سے بار بار ملیں۔ تو اس طرح کی خوبیاں موجود تھیں۔ اللہ نے ان کی یہ خوبی عطا کی تھی کہ لوگوں سے کسی بھی معاملے میں بحث ہوتی، وہ اپنی ذہانت اور ذاتی خوبیوں سے ان کو اپنا گرویدہ بنا دیتے، حتیٰ کہ ان کے مخالف بھی ان کی گفتگو، ان کی خوش بیانی سے ایسے متاثر ہو جاتے کہ ہر بات مان لیتے۔ دراصل نواب صاحب فطری لحاظ سے اعلیٰ ذہانت کے مالک تھے، معاملہ فہم تھے۔ ان کا ذہن ہر وقت حشاش بشاش رہتا، طبیعت خوشگوار رہتی، حاضر دماغ رہتے، فوراً بات کی تہہ تک پہنچ جاتے، واقعات اور معاملات کی باریکیوں تک پہنچ جاتے۔ باریک بینی کا نتیجہ ہے کہ تجربے کے لیے زندگی کے میدان میں سخت تگ و دو ہونا ضروری ہے۔ تو یہ ان کے اندر خوبیاں تھیں کہ بعض ایسے بندے جو ناراض ہوتے، ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے، مگر وہ ایسی باتیں کرتے کہ ان کا دل موہ لیتے۔ مصنف آخر میں بتاتے ہیں کہ اپنی ملازمت کی وجہ سے
حیدرآباد دکن میں رہتے تھے اور بعض امراض کی وجہ سے بھی موسمی شدت کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، جس کی وجہ سے وہ بمبئی چلے آتے، یعنی تکلیف ہوتی تو سائڈ پہ ہو جاتے، اس کو برداشت کرتے۔ امراض کی وجہ سے وہ پریشان ہوتے، موسم کی شدت برداشت نہیں ہوتی تھی تو اس وقت وہ جگہ اپنی بمبئی چلے جاتے، لیکن پھر بھی کسی کو تکلیف نہیں دیا کرتے تھے۔ ہر انسان میں خوبیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کو بروئے کار لانا اصل بات ہوتی ہے۔ اللہ نے تو خوبیاں رکھی ہوتی ہیں، مگر اس کو ایسا کرنا کہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں، یہ بات موثر ملک میں موجود تھی۔ اب چلتے ہیں، میرا خیال ہے کہ پیراگراف آپ کے مکمل ہو چکے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں اگر کوئی اور پیراگراف، ایک پیراگراف مجھے اور لگ رہا ہے امپورٹنٹ ہے، میں اس کی جانب بھی آپ کو وہ سمجھاتا ہوں۔ چلتے ہیں، یہ آخری پیراگراف ہے جو امپورٹنٹ ہے۔ دوسروں سے کام لینے کا انہیں بڑا اچھا سلیقہ تھا۔ وہ کچھ ایسے مہر آمیز طریقے سے کہتے تھے اور اس طرح ہمت افزائی کرتے تھے کہ لوگ خوشی خوشی ان کا کام کرتے تھے۔ اپنے ملازموں اور ماتحتوں سے بھی ان کا سلوک ایسا تھا کہ وہ ان کی فرمائش کی تعمیل ایسی تندہی اور شوق سے کرتے تھے جیسے ان کا کوئی ذاتی کام ہو، اور وقت پر جان لڑا دیتے تھے۔ آدمی کے پہچاننے میں انہیں خاص ملکہ تھا۔ تھوڑی سی ملاقات اور بات چیت میں آدمی کو پوری طرح بھانپ لیتے تھے۔ ان کے ملنے والے برے اور بھلے ہر قسم کے آدمی تھے۔ دنیا نیکوں ہی کے لیے نہیں، ان میں بدوں کا بھی حصہ ہے، اور شاید دنیا کی بہت کچھ رونق انہی کے دم سے ہے۔ وہ دونوں سے کام لیتے تھے۔ اب سیاق و سباق اس کا دیکھیے اور پھر تشریح کرتے ہیں۔ تشریح طلب عبارت سے پہلے مصنف بتاتے ہیں کہ نواب صاحب کو قدرت نے بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا۔ ان میں وہی بات جو پہلے تھی، پارس پتھر کی سی خصوصیت تھی۔ سیاسی مصلحتوں کے پیش نظر لوگوں کو راہ سے ہٹانے کا فن جانتے تھے۔ ان کی ایک ہی تصنیف ہے جو خالصتاً مذہبی ہے۔ ان کا انداز گفتگو بہت عمدہ تھا اور اپنی باتوں سے لوگوں کو مسحور کر لیتے تھے۔ تشریح طلب عبارت کے بعد مصنف کہتے ہیں کہ نواب صاحب مردم شناسی میں کمال رکھتے تھے۔ چند لمحوں کی ملاقات میں آدمی کو پوری طرح بھانپ لیتے۔ انہیں مطالعہ کا شوق تھا۔ اخبارات اور اردو، فارسی، عربی کی کتابیں پڑھتے تھے۔ انگریزی نہیں جانتے تھے مگر انگریزی کی کتابوں کا ترجمہ کروا کر پڑھتے۔ اس لیے انگریزی کی ایسی کتابیں جو ان کے ذوق کی ہوتی ان کا ترجمہ کرواتے، پڑھتے اور بحث کرتے۔ سر سید کی وفات کے بعد انہوں نے ان کے مشن کو آگے بڑھایا۔ اب تشریح دیکھیے، اس پیراگراف کی تشریح دیکھیے۔ تشریح طلب عبارت میں مصنف مولوی عبدالحق نے نواب موثر ملک کی مردم شناسی اور مزاج آشنائی کی صفت کو بیان کیا ہے۔ بہت سی خوبیاں تھیں۔ ان کی سیاسی زندگی اور خدمات سے ہٹ کر ان کے اخلاق و کردار کو موضوع بنایا گیا ہے۔ نواب صاحب کو اپنی ملازمت کے وقت سے مختلف مقامات پر کام کرنے کا موقع ملا۔ جہاں کہیں بھی رہے انہوں نے اپنے ماتحتوں کے ساتھ نہایت شفقت اور محبت اور خلوص کا رویہ روا رکھا۔ انسان کو دنیا میں محبت اور ہمدردی سے دوسرے لوگوں کے ساتھ سلوک روا رکھنا چاہیے، کیونکہ جو معاملات محبت اور ہمدردی سے طے کیے جا سکتے ہیں انہیں نفرت اور عداوت کی بھینٹ نہیں چڑھایا جا سکتا، کیونکہ محبت سے تعلقات بہتر ہوتے ہیں جبکہ نفرت اور روکھا پن دونوں تعلقات کو خراب کرتے ہیں۔ نواب صاحب دوران ملازمت اپنے عہدوں پر فائز رہے، اپنے فرائض آسن طریقے سے سر انجام دیتے رہے، ماتحتوں کا خاص خیال رکھا، ریاست حیدرآباد میں بورڈ آف ریونیو کے سربراہ بنے، اپنے ماتحتوں سے حسن سلوک کا مظاہرہ بھی کرتے رہے، علی گڑھ کالج کے سیکرٹری تھے اور دیگر کارکنوں کو انہوں نے اعتماد میں لیا۔
علی گڑھ کالج کو یونیورسٹی کے درجے تک پہنچانے میں بھرپور کوشش کی اور کامیاب ہوئے۔ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت مسلم لیگ کے سیکرٹری بنے اور اس جماعت کو فعال بنانے میں قابل قدر خدمات انہوں نے سر انجام دی اور مسلم لیگ کے لیے کارہائے نمایاں ہمیشہ یادگار رہیں گے۔ دراصل نواب صاحب کے اندر وہ جو خوبی مردم شناسی والی وہ بہت بڑی خوبی ہے۔ انسانی فطرت کا یہ خاصہ ہے کہ جب کوئی افسر ماتحت کی حوصلہ افزائی کرے تو اسے مزید کام کرنے کی ترغیب دے تو اس میں کام کرنے کا مزید جذبہ، لگن، شوق پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اپنے فرائض تندہی اور ذمہ داری سے سر انجام دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نواب صاحب کی شفقت اور محبت کی وجہ سے ان کے ماتحت ان پر جان چھڑکتے تھے۔ حالانکہ سرکاری ملازموں سے کام لینا بے حد مشکل ہوتا ہے کیونکہ انہیں ملازمت کے حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ نواب صاحب کو ملازموں سے کام لینے اور انہیں اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے میں خاص مہارت حاصل تھی۔ ان کا رویہ ہمیشہ دوستانہ ہوتا، حکم دینے اور بے جا روب ڈالنے کی بجائے وہ ان سے پیار اور اپنائیت سے پیش آتے اور یہی وجہ تھی کہ لوگ پوری تنہائی، محنت سے اور محبت سے آپ کی بات مانتے۔ اور یہاں پر مجھے ایک قول یاد آ رہا ہے کسی عقل مند کا کہ جو دوسروں کے دل جیتتا ہے وہی ساری دنیا کو فتح کرتا ہے۔ اصل دل کو فتح کرنا ہوتا ہے، باقی چیزیں تو ساری بعد میں ان کا درجہ آتا ہے۔ ماتحتوں کی محبت اور جانثاری کی وجہ سے نواب صاحب کو نواب صاحب جو تھے ان کا یہ حسن اخلاق تھا کہ ماتحت ان سے محبت کرتے، جس طرح لوگوں کے دل مو لیا کرتے تھے، انہیں دوسروں کے ساتھ گھل مل کر کام کرنے کا فن آتا تھا، جس کی وجہ سے ان کے ماتحت ان کے ساتھ کام کرتے خوش ہوتے۔ امید ہے تمام طلباء کو اس سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہم اس کے 2 لیکچر پہلے بھی پڑھ چکے ہیں جس میں خلاصہ، سیاق و سباق اور تشریح بھی ہلکی پھلکی کی ہے، لیکن آج میں نے جو اہم پیراگراف ہیں ان کی تشریح کی ہے۔ یہ سبق ہمارا آج مکمل ہو چکا ہے۔ اگلے سبق کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔